बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपनी पूरी ताकत जिस तरह अपोजिशन लीडरान के एहतसाब पर लगा रही है, इसकी वजह से मुल्क के बाकी मसाइल बिलखुसूस सिंध और कराची के इशूज़ पर उस तरह से तवज्जो नहीं दी जा रही जिसकी ज़रूरत है। सिंध हुकूमत को लेकर एक तरफ अफरा तफरी सी नजर आ रही है। जरदारी साहब की जमानत 21 दिसंबर को खत्म होते ही उनकी गिरफ्तारी की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। पीटीआई ने आज ही उनके खिलाफ रेफरेंस के लिए इलेक्शन कमीशन में बाकायदा दरख्वास्त भी जमा करा दी है। मुराद अली शाह की बात करें, उनके खिलाफ नैब की तहकीकात है और अनवर मजीद से खास राब्ते के बाद जो एक हंगामा खेज सियासत का आगाज हो चुका है, इन सारे मामलात को लेकर कराची की स्टेक होल्डर सियासी जमातें किस तरह देखती हैं और उनका अपना क्या किरदार है, जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, उधर सिंध के सूबाई दारुल हुकूमत और मुल्क के कसीर आमदनी कमा कर देने वाले शहर कायद की हालत मुसलसल रूबाए जवाल होती दिखाई दे रही है। तब्दीली आने के बाद नए पाकिस्तान में कराची और अहलियान कराची के हालात बदलने के बजाय मजीद दगरगू हो गए हैं। यहाँ पहले ही पानी की शदीद किल्लत थी, अब शहरियों को गैस की कमी, सीएनजी बहरान का सामना भी करना पड़ रहा है। तजावुजात के खिलाफ बात करें तो उनके खिलाफ जो ऑपरेशन शुरू किया जाने वाला था, वो ऑपरेशन अभी तक मुंतकी अंजाम तक पहुंचने के बजाय सियासत की नजर होता दिखाई दे रहा है। सितम बलाए सितम हुकूमत जनवरी में आवाम के मिनी बजट की सूरत में नए साल का तोहफा देने भी जा रही है, जिससे महंगाई का मजीद तूफान आएगा। पहले ही महंगाई के सताए अवाम इस नए तूफान का सामना कैसे कर पाएंगे? वो तमाम सियासी जमातें जो कराची पर अपना हक जताती रही हैं, वो कराची और अहलियान कराची के मसाइल को हल करने में अपना जो किरदार है वो इस तरह क्यों अदा नहीं कर पा रहे, जैसा कि कराची और उसके शहरियों का हक है। इन तमाम मौज़ूआत को आज शामिल गुफ्तगू करेंगे। इनसाइड द न्यूज़ में शाज़िया खान आपको कहती है खुश आमदेद। मेहमानों का तारुफ करा दूं, मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं अली खुशीदी साहब, MQM से ताल्लुक़ है, MP हैं, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। अरसलान ताज साहब, आप भी MP हैं, PTI से ताल्लुक़ है। और आसिफ हसनैन साहब, PSP कराची सदर हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी। सबसे पहले चूँकि मैं बात करूँगी आपसे, क्योंकि इक़्तिदार में आप लोग हैं और सिंध में आप लोग अपोजिशन में हैं, MQM भी अपोजिशन में है। क्या नज़र आ रहा है इस वक्त? आप लोग जिस तरह एक एहतसाब का नारा लेकर आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे मसाइल जो हैं वो इग्नोर हो रहे, बिलखुसूस सिंध के साथ और कराची के साथ जो है बड़ी ज़्यादतियाँ नज़र आ रही, वजह क्या है? देखिए, बिल्कुल आपने बात तो ठीक की कि सिंध के साथ कराची के साथ ज़्यादतियाँ नज़र आ रही हैं। ये अभी एकदम से नज़र नहीं, ये तो पहले से होती हुई आ रही हैं और इंशाल्लाह इसको बेहतरी की तरफ जाएगा। लेकिन आपके तवज्जुह से ज़रा शेयर करता चलूँ, हमने जब जैसे गवर्नमेंट में आए, हमारी फेडरल हुकूमत ने एक इदारा कायम करने की कोशिश की कराची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी के हवाले से, और टास्क फोर्स कराची के हवाले से कायम करने की वज़ीर आज़म साहब ने ऑर्डर दिया और इसके ऊपर गवर्नर साहब ने अपनी एक पूरी टास्क फोर्स टीम बनाई जिस पर CM साहब ने एतराज़ उठा दिया। और इस टास्क फोर्स का जो है वो इसलिए उठाया ना कि 18 अमेंडमेंट की वजह से आप इंटरवीन नहीं कर सकते। बात ये है, यहाँ तो खुद कर लें या दूसरों को करने दें। इनका मसला ये है, पीपल्स पार्टी का कराची के हवाले से जो पॉलिसी है इनकी कि कराची को जो है वो पहले मोंजोदड़ो बना और उसके अलावा जो है पता नहीं किस ज़माने के जो है शहर बना दो। यहाँ वो खुद कुछ नहीं करते, ना किसी और को करने देते हैं, और वो अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने के बजाय दूसरे के ऊपर जो है वो एक्सक्यूज़ डालते रहते हैं कि जी ऐसा है वैसा है, फेडरल में फंड नहीं देती, और बेतहाशा जो है आपने पहले भी सुने हैं कि किस तरह के एक्सक्यूज़ देते रहे। तो हमने पहली दफ़ा कोशिश की कि हमेशा ये नारा लगाया कि जी फेडरल जो है वो कराची के साथ जो है वो एक दोहरा मेयार रखती है, बाकी शहरों में पैसा लगा जाता है तो कराची को इग्नोर किया जाता है। तो हमने कोशिश की, क्योंकि हमारी यहाँ पे सूबाई हुकूमत तो है नहीं, तो हमने कोशिश की कि कराची पैकेज जो है वो एक टास्क फोर्स के ज़रिए बनाया जाए और टास्क फोर्स के ज़रिए जो है कुछ जो देरीना मंसूबे हैं कराची का जो तरक्याती मामलात हैं उसको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन CM साहब ने उसको पर एतराज़ उठा दिया। अभी तक टास्क फोर्स के अलावा आगे क्या आप लोगों ने कराची पैकेज की अनाउंसमेंट जो की है, MQM आपके साथ इत्तेहाद में वहाँ पर है, यहाँ आपके साथ अपोजिशन में, इनके अपने अलग तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो किस तरह एड्रेस कर रहे हैं आप सूबाई हुकूमत के साथ? क्या आपकी कोई कुछ मंजर आम पर तो आए ना कि आप लोग कोई प्लानिंग लेकर आए, कोई मनसूबा लेकर आए? इतने जो फंडिंग इतनी दी गई है, अभी तो कोई फंड दिया गया कराची के लिए? देखिए 50 अरब रुपए का कराची का अनाउंस किया गया और वो इसका मैं अनाउंस किया गया ना, देखिए अनाउंस तो किया है, ऑब्वियसली आपको एग्जीक्यूशन के लिए गवर्नमेंट चाहिए होती है, एग्जीक्यूशन के लिए गवर्नमेंट हमारी यहाँ पे सूबाई हुकूमत नहीं है। इसके और अगर है तो वो अभी सारी मशीनरी उधर लगी हुई है, जो है जरदारी साहब को बचाने में जो है वो कभी भी नहीं चाहेगी, पहले माजी भी नहीं चाहा कि कराची तरक्की करे। उसकी वजह है कि वो समझते हैं कि यहाँ से वोट नहीं मिलता उनको, वो कहते हैं जी यहाँ से वोट नहीं मिलता, फायदा क्या है, कुछ करने
نہ کرنے کی کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ان کا انٹرسٹ جو ہے کراچی کے حوالے سے بالکل زیرو ہے. تو اس لیے ہم نے چاہا کہ کراچی ٹاسک فورس بنا کے کراچی کی منصوبہ بندی کریں, پراپر کراچی کو جو ہے ترقی یافتہ شہروں کی طرف پہ لے کے جائیں. لیکن سی ایم صاحب نے ماسٹر پلان تو بنا ہوا تھا نا ان کے دور میں, مصطفیٰ صاحب نے تو بنایا ہوا تھا ماسٹر پلان کراچی کا, اس میں کیا آپ کو لگا کہ بہت اچھا, وہ میئر کے دور میں بڑا اچھا کام کیا. کراچی کی نیڈز بڑی بڑھ گئی ہیں, کراچی کے جو پہلے کام لیکن ابھی وہ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے تو ابھی بڑھ تو رہا ہے, ایڈریس ہی نہیں کیا آپ نے سینسس کو, سینسس کے سارے ان کے کنسرن ابھی ویسے ہی باقی ہیں. ہمارا سینسس کا جو مدعا ہے ہم تو بالکل اگری کرتے ہیں اس بات پہ, جو 5% کا جو سیمپل سائز ہے ہم اس پہ اگری کرتے ہیں, اور وہ جو سی سی آئی کی میٹنگ ہے اس کے اندر اس میں ڈلوائیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم, ہم اس پہ اگری کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کراچی کی آبادی جو ہے وہ انڈر مائن کی ریٹ کی گئی ہے. چلیں آپ لوگ کو پہلی دفعہ آپ کو بھاری مینڈیٹ ملا, 30 سال سے جو ہے کراچی جو ہے اگر میں کہوں کیپچر کیا ہوا تھا تو وہ ایم کیو ایم نے کیا ہوا تھا, اور صوبائی حکومت تو تھی. آپ لوگ مطلب 30 سال ہو گئے, کراچی کے سارے معاملات آپ کو پتا تھے, آپ لوگ واحد جماعت منظم مضبوط ووٹ بینک تھا, گو کہ وہ ووٹ بینک ذرا خوف کا ووٹ بینک تھا آپ کا, لیکن بہرحال تھا آپ کا. لیکن اب آپ لوگ کبھی حکومت میں, کبھی اپوزیشن میں, پھر حکومت میں, پھر اپوزیشن میں, اب ایک نئی کہانی شروع ہو گئی ہے. آپ لوگوں نے ان کے ساتھ اتحاد کیا تو خالد مقبول صاحب کہتے ہیں میں ڈاکٹر ہوں, مجھے آئی ٹی کی وزارت دے دی. یہاں پر آپ لوگ کے کنسرن ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, یہ کس قسم کا اتحاد ہے؟ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے. اور یس 30 سال سے پولیٹیکل مینڈیٹ کراچی اور اربن سندھ کا جو ہے وہ ایم کیو پاکستان کے ساتھ تھا, اس پہ تو کوئی کلام نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اتحاد کی بات ہے, ایم کیو پاکستان نے پی ٹی آئی کے ساتھ جن پوائنٹس پہ, جن کامن پوائنٹس پہ ایگری کر کے بیٹھے تھے, وہ 9 پوائنٹس جو ہیں وہ ہم لوگوں نے پبلک کیے تھے. اچھا, ان 9 پوائنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے پی ٹی آئی کے ساتھ ہم نے غیر مشروط اتحاد کیا تھا, اور اس میں پی ٹی آئی نے میگنانیمٹی شو کی تھی, اور انہوں نے ہمیں ساتھ لینے کا وعدہ کیا. ان 9 پوائنٹس کی ایگزیکیوشن کے لیے بہرحال بحیثیت اتحادی ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ پی ٹی آئی کو نوک کر رہی ہے, چاہے وہ کراچی پیکج کے حوالے سے, چاہے وہ آپس میں اتحاد ہو جائے نا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں بہادر آباد کو کون ریپرزینٹ کر رہا ہے. یا میرے خیال سے ایم کیو ایم ایک ہی, الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ جائیں وہ تو ہے, مگر آپ لوگ کے جس طرح کے اختلافات فاروق ستار صاحب کے پھر ادھر آ جاتے ہیں, کبھی دوسری والی پارٹی, ایم کیو ایم ڈیوائیڈ ہوئی ہوئی نا. ایم کیو ایم ایک ہی ہے, ایم کیو ایم جو اس کا انتخابی آپس کے اندر کے اختلافات کی بات کر رہی ہوں میں. جب آپس کے اختلافات ہی حل نہیں ہو سکیں گے تو پھر آپ کراچی کے مسائل کو کیسے ایڈریس کریں گے؟ سیکنڈری ایشو میں اس لیے کہوں گا کہ کوئی بھی اگر ڈسپلن کی خلاف ورزی کرے گا, چاہے وہ میں ہوں, چاہے وہ کوئی اور ہو, چاہے ایک کارکن ہو یا کوئی ذمہ دار ہو, تو پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوگی تو بہرحال پارٹی ایکشن لے گی اس کے خلاف. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد جو جیسا میں عرض کر رہا تھا, تو وہ جن 9 پوائنٹس پہ ہوا ہے اس پہ ہم خود فالو اپ لے رہے ہیں, ایم کیو ایم بحیثیت اتحادی لے رہی ہے, اور پی ٹی آئی خود کین ہے کہ کراچی کو کراچی میں ڈیلیوری کرنی ہے ہمیں. کراچی پچھلے 2008 کے بعد سے لے کر کراچی میں اگر میں بات کروں صرف پانی کی, تو ایک قطرہ جو ہے وہ سسٹم میں انڈکٹ نہیں کیا گیا پروونشل گورنمنٹ سے, جو اٹ سیلف ایک سوالیہ نشان ہے کہ 10 سال سے آپ 11واں سال ہے, مطلب یہی تو مسئلہ ہے کہ آپ لوگوں کے اندر کے جو تنازعات ہیں وہ ختم ہوں گے تو پھر آپ ایک فوکس کر کے جو ہے صوبائی حکومت اور پی ٹی آئی کو لے کے اس معاملے پہ بیٹھیں گے. میں عرض کروں تھوڑی سی کہ رہی بات کراچی کے ایشوز کو لے کے, تو ہمارا پہلا سیشن جو تھا وہ اوت لینے کے بعد, وہ پہلا ہی سیشن ہی بجٹ کا سیشن تھا, اور اس بجٹ کے سیشن میں اپوزیشن کی تمام اراکین کی تقاریر اٹھا کے دیکھ لیجئے. بجٹ تقاریر کے ساتھ ساتھ ضمنی میں سب نے, بالخصوص پہ میں ایم کیو ایم پاکستان اور پی ٹی آئی کی بات میں کروں گا جو اربن سندھ سے زیادہ سیٹس لے کر آیا, انہوں نے باقاعدہ ایڈریس کیا ہے, ایشو کو بتایا ہے کہ آپ نے ایک K4 کی ٹرک کی بتی بنائی ہوئی ہے اور اس کو 2008 سے پیچھے لگایا ہوا ہے. کے بعد K4 کب سے سن رہے ہیں ایگزیکٹلی اسی طرح ہے. آصف صاحب, اب معاملات جو اس وقت نظر آنے, ایک سرٹینٹی پورے ملک میں ہے, اور اس وقت سندھ میں تو بہت زیادہ ہو گئی ہے. وجہ یہ کہ زرداری صاحب کا کل پتہ نہیں بینکنگ کورٹ میں جاتے ہیں, واپس آتے بھی نہیں آتے, کیونکہ 2-3 دفعہ ان کی پہلی ضمانت منسوخ ہو گئی ہے. کیا لگ رہا ہے آپ کو کس طرح یہ معاملات ایڈریس کیے جاتے ہیں؟ عوام کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, زرداری جیل جائے, نواز شریف جیل جائے, عوام کو فرق اس سے پڑتا ہے کہ ان کو کتنا ریلیف مل رہا ہے. کراچی میں بد سے بدترین حالات ہو رہے ہیں, آپ لوگ بار بار اس چیز کو ایڈریس بھی کرتے ہیں, لیکن آپ لوگ بھی انہی کی جماعت میں سے تھا. بہرحال آپ نے ایک الگ پولیٹیکل پارٹی بنا لی ہے, مگر کیا چیزیں چل رہی ہیں, کہاں جا رہے ہیں معاملات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پہلی چیز تو یہ ہے کہ 10 سال پیپلز پارٹی نے جب گورنمنٹ کی تو یہ سب کو پتا تھا جو اب گورنمنٹ بنا رہے تھے کہ جی 10 سالوں میں کراچی کی پوزیشن کیا تھی, اوور آل سندھ کی پوزیشن کیا تھی, بیسک نیسیسٹیز جو گورنمنٹ کی اور ذمہ داری ہوتی ہے وہ اس سے محروم ہو گئے, پانی, سیوریج, دیگر چیزیں. اب 10 سال کے بعد جب ہم آئے
دیکھیں میں ابھی تو یہ نہیں کہوں گا کہ پی ٹی آئی نے کیا اور کیا نہیں کیا، لیکن پی ٹی آئی نے امید ضرور دلائی تھی. خان صاحب کی نیت پہ شک نہیں کرتے، لیکن جب بھی کراچی میں آئے پہلے انہوں نے کہا سب سے پہلے 100 دنوں میں کراچی میں ان مسائل کو حل کریں گے جو کراچی کی ضرورت ہے. اچھا آج بھی کیا ہے، K4 کی بھی آپ نے بات کی. جی K4 مصطفیٰ کمال کے دور میں جب K3 مکمل ہوا تھا تو K4 16 ارب روپے کا منصوبہ تھا جو کنسیو کیا گیا کہ بھئی یہ ہے. اچھا الگ الگ فگر کوٹ کی جا رہی ہے. ابھی 71 ارب روپے کا منصوبہ ہو گیا ہے اور میں نے جو سنا ہے 125 120 سے 125 تک ہو گیا. میں یہی کہہ رہی ہوں. لیکن ابھی جو ایکچوئل جو پوزیشن ہے، جو میری پچھلے دنوں عمران اسماعیل صاحب سے بات ہو رہی تھی، تو اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ جی ہاں یہ ہے 71 ارب روپے سے لے کر 80 ارب روپے تک. چلیں جی اب 71 ارب روپے فیڈرل گورنمنٹ نے فی الحال بیک فٹ پہ چلی گئی ہے. اس کا مقصد ہے K4 جو کہ آپ کو ابھی اگلے 2 سال میں مکمل ہونا تھا، اس کی کراچی کے لوگ امید نہ رکھیں. 2023 تک بھی کوئی امید نہیں. اب آ گیا کراچی میں کچرے کا مسئلہ. اب لوکل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کس کی؟ میئر کی ذمہ داری ہے یا ڈسٹرکٹ چیئرمینس کی ذمہ داری ہے؟ وہ سولر ویسٹ مینجمنٹ وہ ایز اٹ از آپ کا معاملات ہیں. نہیں وہ دے دیے نا انہوں نے. سالڈ ویسٹ کی ذمہ داری ان کی ذمہ داری ہے نا سولر ویسٹ مینجمنٹ. دیکھیں سالڈ ویسٹ کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کے کہیں زیادہ میئر کو پچھلی گورنمنٹ نے، نون لیگ کی گورنمنٹ نے میئر صاحب پہ تو میں آؤں گی نا. میں گریجولی 10 ارب روپے ملے نا آپ کو. گریجولی بات کر رہے ہیں نا، پہلے اس کو ایڈریس کر لیتے ہیں نا کہ ابھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے تو کس طرح جو خاص جو ان کے معاملات ہیں ایشوز کراچی کے، کیونکہ کراچی ریونیو جنریٹ کرتا ہے. اس وقت جو اس کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، مطلب بے روزگاری کا وہ حال ہے کہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں انکروچمنٹ کے نام پہ کیا ہو رہا ہے اس وقت یہاں پہ. دیکھیں آپ کو پرائرٹی سیٹ کرنے کی ضرورت تھی کہ بھائی کراچی جو ہے وہاں سے جب آپ ریونیو لے رہے ہیں تو آپ کو وہاں کے مسائل حل کرنے کی ضرورت ہے. کراچی اس وقت کس کے پاس ہے؟ تینوں لوگ گورنمنٹ میں، پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں، MQM گورنمنٹ میں، PTI گورنمنٹ میں. اب کون اپوزیشن ہے؟ کوئی اپوزیشن کوئی نہیں ہے. تو کراچی کی آنرشپ تو کوئی جب لے گا نہیں بالکل تو صحیح، اس پہ آواز کون اٹھائے گا؟ اپوزیشن تو کوئی بھی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم 4 مہینے کے بعد بھی اس نہج پر کھڑے ہیں کہ ہم وہی سوال کر رہے ہیں جو الیکشن سے پہلے کر رہے تھے 25 تاریخ سے، کہ بھئی کراچی میں پانی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا، کراچی میں کچرے کا کیسے ہوگا، KC کے معاملات کون دیکھے گا. آج بھی سوالات ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں ایک امید ہے، اور امید یہ تھی PTI کی، خاص طور پہ PTI کی گورنمنٹ سے، کہ وہ اس کو جو ہے وہ ایڈریس کریں گے اور اس کو پرائرٹی بیسس پہ چیزوں کو کریں گے. امید ہے. لیکن اگر وہ ہوپ بھی ختم ہو جاتی ہے جس طرح کی اس وقت صورتحال ہے، تو پھر اس وقت کراچی کے لوگ کیا کریں، کس کے پاس جائیں؟ گورنمنٹ سننے کے لیے تیار نہیں ہوئی. دوسری طرف آپ انکروچمنٹ کی طرف آ گئے. پہلے ہی آپ جو کام آپ کو آخر میں کرنا چاہیے تھا آپ نے پہلے شروع کر دیا. چلیں آپ اس پہ بھی کہتے ہیں جی وہ سپریم کورٹ کا ہے، لیکن آپ اس وقت جس طرح لوگوں کو بے روزگار کر رہے ہیں، 4 سے 5 لاکھ لوگ ابھی بے روزگار ہو گئے ہیں اس پہلے مرحلے میں. اب کراچی میں ویسے ہی لوگ نہیں ہیں جو لوگ اپنے روزگار کو خود ہی کما رہے تھے، خود ہی پورا کر رہے تھے، برڈن نہیں تھا گورنمنٹ کے اوپر. آپ نے ان سب کو، وہ کوئی ہوا میں تو نہیں چلے گئے، وہ سب بے روزگار ہو کر اسی شہر میں. یعنی آپ ایک دفعہ پھر لوگوں کو اس فرسٹریشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں. کیا ہوگا؟ کرائم بڑھے گا، چیزیں جو ہے وہ بہرا روی کی طرف جائیں گی. آپ ان ساری چیزوں کو کرنے کے لیے آپ کی پالیسی تو ہونی چاہیے تھی، نظر تو آئے، ڈائریکشن تو نظر آئے، ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی، جو سب سے زیادہ خطرناک بات. ٹھیک ہے، بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ڈائریکشن ہمیں نئی حکومت کی، جو یہاں پر تو اپوزیشن میں اقتدار میں حکمرانی کر رہی ہے، مگر صوبائی حکومت کی ڈائریکشن کی کچھ سمجھ نہیں آتی. روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا، مگر آج جو بنیادی ضروریات ہیں وہ بھی عوام تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں. اس کی ذمہ دار یقیناً سندھ میں، کراچی میں جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. ان سے بھی بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اور ملکی سیاست کس رخ پر جا رہی ہے ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے. کل نواز شریف صاحب جو ہے 2 ان کے کیسز ہیں اس پہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. 24 دسمبر کو فیصلہ سنایا جائے گا. اب ان کو رہائی ملے گی، وہ دوبارہ جیل جائیں گے یہ 24 دسمبر کو. لیکن ساتھ ساتھ PTI کے پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہم آپ کو بتا دیں کہ کل زرداری صاحب جو ہیں ان کو بینکنگ کورٹ جانا ہے، ان کو اور فریال تالپور کو. اور ایک رومرز پھیلی ہوئی ہیں اس طرح سے کہ شاید ان کی ضمانت نہ ہو سکے اور ان کو جیل ہو جائے. اور اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کو کراچی طلب کر لیا گیا ہے. اکمل زادہ چٹان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق MNA ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر ترین رہنما. بہت شکریہ آپ کا سر. سر یہ فرمائیے گا، یہ سزائیں، جیلیں، سیاست کا کیا رخ نظر آ رہا ہے ملک میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، بہت افسوس کا مقام ہے کہ اس ملک کے 71 سال ہو گئی اور اس ملک کا سب سے بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ کرپشن ہے.
لیکن ابھی تک ہم نے کوئی احتساب کا ادارہ نہیں بنایا، اور جو ادارے ہم نے بنائے ہیں اس سے ہم نے ہمیشہ احتساب کے نام پہ انتقام کیا ہے، اور اس پہ ہم نے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف انتقامی کارروائی کی ہے۔ تو یہ بہت بڑا افسوس کا مقام ہے کہ ابھی تک ہم نے کوئی ایسا ادارہ نہیں بنایا جو کراس کے گڈ احتساب کرے، اور یہ احتساب کے نام پہ ہم لوگوں کے پگڑیاں نہیں اچھالے۔ اچھا سر، یہ بھی فرمائیے گا کہ اس وقت جو ایک سندھ میں بالخصوص ہم بات کریں کہ ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے، سیاسی بحران نظر آ رہا ہے ہمیں، تو یہ جو تمام معاملات ہے پوری حکومت مجھے لگ رہا ہے اس وقت جو ہے فوکس کر رہی ہے کہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کو احتساب کے دائرے میں لے کر آیا جائے۔ کل بھی ہم نے دیکھا کہ 11 ارب ڈالر کا سراغ لگایا گیا ہے، عام شخصیات کے نام آ گئے، لیکن وہ جو شہزاد صاحب ہیں وہ ابھی سامنے نام نہیں لانا چاہ رہے ہیں۔ لیکن کیا لگ رہا ہے آپ کو، کیا واقعی زرداری صاحب کو جیل ہونے جا رہی ہے؟ کل کا دن ان کے لیے اچھا نہیں ہے کیا؟ زرداری صاحب اگر جیل جائے تو جیل زرداری صاحب کے لیے کوئی نیا جگہ نہیں ہے، وہ پہلے بھی جیل کاٹ چکا ہے، 11 سال جیل کاٹ چکا ہے۔ پاکستان میں کیا کہ دنیا میں اور ایشیا میں جو سب سے بڑا زیادہ جیل کاٹ ہے وہ زرداری صاحب نے کاٹا ہے، اور بہت استقامت کے ساتھ کاٹا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی جیل میں اگر زرداری صاحب جائے گا بہت استقامت کے ساتھ جیل کاٹ دے گا، اور وہ تو کاٹ دے گا، لیکن پھر یہ سوچنا چاہیے کہ اگر یہ انتقامی کارروائیاں نہیں رک سکتی تو کیا وہ کاٹ سکتے ہیں جیل؟ وہ جیل میں رہ سکتے ہیں؟ وہ جیل کی صحبتیں برداشت کر سکتے ہیں؟ وہ بغیر آئس کے، وہ بغیر کوک کے جیل میں ٹائم گزار سکے گا؟ تو اس کو سوچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ اخوان زادہ صاحب موجود رہے گا، میرے اور بھی گیسٹ یہاں پر اسٹوڈیو میں موجود ہیں، انہیں شامل گفتگو کر لیتی ہوں۔ آپ سے میں بات کرنا چاہوں گی علی خورشیدی صاحب، چونکہ ابھی -1 تو آپ کی پارٹی میں ہوا تھا، الطاف کو نکال دیا تھا، آپ لوگوں کی پارٹی پھر تتر بتر ہوئی، لیکن تاریخ جو سیاسی تاریخ بتاتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جیلوں اور سزاؤں سے جو ہے وہ آپ کی ٹاپ لیڈرشپ کو ختم نہیں کیا جا سکتا، آپ کی سیاسی جماعت کو موت نہیں آ سکتی۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ اب جس طرح آپ کی پارٹی کے ساتھ ہوا، کچھ اس طرح کی پارٹی کے معاملات ان کے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہونے والے؟ میرے خیال سے وہ سینیریو کیونکہ منی لانڈرنگ کیس جو الطاف صاحب کے اوپر بھی تھوڑا سا سینیریو ڈفرینٹ ہے۔ پیپلز پارٹی کی اگر بات کر لی جائے تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ مختلف ادوار میں ان کے اوپر جو ہے وہ کرپشن کے مسلسل الزامات لگتے ہوئے ہیں، چاہے وہ 90s کی اگر ہم سیاست دیکھ لیں جس میں 2 بار حکومت جو آتی ہے بی پی کی، اس میں ایک مرتبہ حکومت جانے کی وجہ ہی کرپشن بنی تھی، اور اس کے بعد پھر ہم 2008 نہیں بری بھی تو ہوئے تھے وہ، پھر میں عرض یہی کر رہا ہوں کہ الزامات لگتے ہوئے ہیں۔ تو 2008 سے لے کے جب ان کے پاس پروونشل فیڈرل گورنمنٹ تھی اس وقت بھی چاہے وہ رینٹل پاور پلانٹ کا کیس ہو یا دیگر کیسز ہو، آپ کی بھی تو ٹاپ لیڈرشپ مختلف مقدمات میں جو ہے ان کے نام ہے، اس میں ہوتا ہی ہے۔ میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں، وزیر داخلہ تھے کہ میرے خیال سے کورٹس آر دیئر، ادارے موجود ہیں، اگر واقعتاً انہوں نے کرپشن کی ہے تو اس پہ جو ہے وہ پھر جو کورٹس ان پہ فیصلہ سنائے گی، اور پھر اس پہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی پھر دیکھتے ہیں کیا ری ایکشن آتا ہے۔ عموماً پاکستانی سیاست کی جو روایت رہی ہے وہ اسی طرح رہی ہے کہ وہ ریوائول ہو جاتا ہے ان کا، جب بھی اس طرح کے اقدامات کیے جاتے ہیں تو اس میں جو وہ سیاسی جماعت ہے وہ ریوائو ہو کے دوبارہ ایک نئے بلڈ مطلب نئے جوش کے ساتھ وہ ابھر آتی ہے، یہ ایک روایت رہی ہے۔ اب بہرحال یہ روایت جاری رہے گی، یا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں زرداری صاحب کے خلاف جو کرپشن کے کیسز ہیں وہ صحیح ہے، وہ صحیح ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کیونکہ آئی ایم ناٹ دا جج، تو جو ادارے ان کو نہیں، آپ کہہ رہے ہیں ان پہ الزامات لگتے رہے پہلے، الزامات لگتے رہے نا، الزامات تو سب جماعتوں پہ لگتے ہیں، ہر جس کا جو دل چاہتا ہے نہیں ان کی جماعت پہ بھی لگا ہے، ان کے تو کوئی بھی اندر نہیں ہے۔ میں عرض یہی کر رہا ہوں کہ میرے خیال سے جب فیصلہ آ جائے گا، فیصلہ آنے کے بعد پھر ہوتا یہ ہے کہ اسلام صاحب آپ کی جماعت کے بھی کافی لوگوں کے نام جو ہیں وہ تحقیقات کے زمرے میں ہے، تحقیقات ہو رہی ہے، ان کو تو جیل میں نہیں ڈالا گیا۔ اب یہ اخوان زادہ صاحب بھی صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، نون لیگ بھی صحیح کہتی ہے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، آپ بھی 3-4 لوگ جو ہیں ان کو اندر کسٹڈی میں رکھیں اور تحقیقات کریں تو یہ لوگ بھی چپ ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ پوائنٹ جو ہے بڑا مذائقہ خیز ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ ہماری طرف چور ہیں اور تمہاری طرف چور نہیں ہے، تم پھر بھی ہمارا اپنے لوگوں کو اندر ڈال دو۔ کیوں؟ چور کو ڈالیں گے نا، چور کیسے کہہ دیا آپ نے؟ آپ چور کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ابھی زرداری صاحب کے آپ چور کا الزام نہیں لگا سکتے جب تک ثابت نہ ہو جائے نا۔ میں مثال دے رہا ہوں کہ بات یہ کی جا رہی ہے کہ جی اگر ہمارے لوگ اندر ڈالے جا رہے ہیں تو ان کے بھی ڈال دیں، یہ کیسی بات ہو؟ کیسے ڈال دیں؟ ان کے اوپر کوئی الزام ہے، کوئی کیس ہو، کوئی تو الزام تو آپ لوگوں کی پارٹی میں بھی ہے نا، علیم خان صاحب پہ ہے، مونس الہی پر ہے، زبیدہ جلال پر ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، ہماری پچھلی حکومت ہمارے خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت تھی، وہاں پہ ایک وزیر تھے ہمارے،
اور ان کے اوپر الزام لگا, کورٹ میں گئے, کیس گئے, جیل گئے وہ, اور کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ وزیر اعلیٰ ہوں, ہماری پارٹی کے چیئرمین ہوں, کوئی بھی شخص ہو, کوئی سیاسی قائد ہو ہماری پارٹی سے تعلق رکھتا ہوا, کسی نے کہیں پہ بھی جا کے یہ نہیں کہا کہ جی ان کے خلاف جو ہے کارروائی کی جا رہی ہے. ہمارے اپنے وزیر تھے, وہ جیل گئے, جیل میں ان کو سزا ہوئی, اس کے بعد وہ خیر باہر نکلے, پیپلز پارٹی نے ان کو ویلکم کر لیا. تو شاید پیپلز پارٹی کی تو یہ عادت ہے کہ کرپٹ لوگوں کو اپنے پاس لیتی ہے. اور جہاں تک بات کی جاتی ہے کہ جی ادارے جو ہیں وہ کام صحیح نہیں کرتے, جو احتساب کے ادارے ہیں, پیپلز پارٹی کے پاس بڑی کوئی زبردست مینڈیٹ تھا اسمبلی میں, چاہے وہ سینٹ ہو, چاہے وہ قومی اسمبلی میں 18ویں ترمیم پاس کر دی, تمام اختیارات اپنے پاس لے لیے. کیوں نہیں انہوں نے احتساب کا کوئی قانون بنایا؟ کس نے روکا تھا؟ کوشش کی تھی لیکن نون لیگ والے نہیں کر. اکمل زادہ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ احتساب کا ادارہ نہیں بنایا, نون لیگ بھی کہتے ہیں, دونوں کامن پوائنٹ تھا نا, بنا لیتے احتساب کا ادارہ, کیوں نہیں بنایا؟ نیب کو ختم کر دیتے. نیب کے قوانین میں ترمیم کی بات کی تھی, کیوں اکمل زادہ صاحب آپ نے ترمیم کی بات کی تھی جسے نون لیگ نے ایڈریس نہیں کیا تھا, ساتھ میں 2010 میں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی احتساب کا جو ہے قانون صحیح نہیں ہے, تو دونوں مل کے اس وقت کرتے کام. آصف علی زرداری صاحب جب صدر تھے تو آپ لوگ آرڈیننس لے کر آئے تھے. آرڈیننس کیوں لے کے, ان کے پاس اختیار تھا, لے کے آتے. 18ویں ترمیم کی تھی انہوں نے. اکمل زادہ صاحب ہیں میرے ساتھ؟ ہیلو جی اکمل زادہ چٹان صاحب, ابھی بات ہو رہی ہے کہ نیب میں قوانین میں ترامیم کیوں نہیں لائی گئی جب آپ لوگ اقتدار میں تھے, آصف علی زرداری صاحب صدر تھے, آرڈیننس لا رہے تھے, تو 2010 بھی لے لیں اور یہ جو 2018 کا الیکشن ہوا اس سے پہلے اپریل بھی لے لیں. آپ لوگ کوشش تو کر رہے تھے لیکن نون لیگ ساتھ نہیں تھے, آپ نے اس وقت کیوں نہیں امینڈمنٹ کروائی؟ آپ کے پاس تو مینڈیٹ تھا. طرف سے جو آواز آ رہی ہے وہ میرے کو کچھ بات کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے. آپ کائنڈلی اگر مہربانی کر کے آپ نے پروڈیوسر سے کہا کہ اچھا میں آپ کو دوبارہ کال کرواتی ہوں. میں آپ کو پروڈیوسر صاحب دوبارہ کال پہ لے لیں ان کو, احمد زادہ صاحب کو. آصف حسین صاحب یہ ڈیبیٹ تو چلتی رہے گی کیونکہ دیکھیں نا, ہم ایک دوسرے کی ہم اپنی ذمہ داری کبھی ایکسیپٹ نہیں کرتے, ہم ہمیشہ دوسرے پر کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں جی نیب کے معاملے پہ کہ پرفارمنس ہو گئی, پی ٹی آئی بھی نیب پر سوالات اٹھا رہی ہے, نون لیگ تو کہہ ہی رہی ہے کہ نیب اور ان میں گٹھ جوڑ ہے. تو یہ کس طرح آگے چلیں گے؟ میں وہی سوال وہی آ جاتا ہے کہ ہم دیگر معاملات کو, دیگر جو چیزیں ہیں اس کو کس طرح ایڈریس کریں گے؟ آپ کو لگ رہا ہے یہ کل کا دن اور 24 کا دن, 24 تاریخ 24 دسمبر کیا حالات ہوں گے, کیا ملک کی سیاست؟ میں پہلے آپ کے اس سوال کا جواب ضرور دوں گا. دیکھیں ماضی میں یہ تھا کہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ گورنمنٹ چینج ہو جائے گی اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ جائے گی, کیونکہ یہ تو ہاتھ لگا کے جاتے تھے. ایک آتا تھا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنتی تھی, وہ دوسرے کو ہاتھ لگاتا تھا بھائی آپ نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے, ہمارا احتساب نہیں کرنا. باریاں چل رہی اور باریاں چل رہی تھی, اور اس باری کی وجہ سے ان دونوں کو یہ پتا تھا کہ چیئرمین نیب ہم نے لگانا ہے, جو تعیناتی ہوگی ایف آئی اے میں ہو گئی, نیب میں ہو گئی, سب ہم نے کرنی ہے, اور وہ سارے ان کے ماتحت ہیں. تو اس کی بنیاد پر سب مطمئن تھے کہ یہ سب کچھ ہونا نہیں ہے. لیکن ابھی جو صورتحال ہے, دیکھیں ابھی والا دور نہیں ہے, اس وقت میڈیا اور سوشل میڈیا کا دور ہے, اور آج ایک ایک چیز ایویڈنس کے طور پر آ رہی ہے. آج ایویڈنس ساتھ میں ہے. یہ جو اکاؤنٹوں میں جو کروڑ روپے مل رہے ہیں, تو یہ کل نہیں پتہ چل سکتے تھے نا. آج یہ ساری چیزیں جب گورنمنٹ نے, ریاست نے سیریس کردار, تو دیکھیں آج وہ ساری چیزیں پتہ چل رہی ہیں. تو آج یہ ایویڈنس موجود ہے. ابھی تو یہ بھی کہا جا رہا ہے بلاول بھٹو اور ان کے بچوں کے کیک کے جو پیسے وہ بھی ادھر سے جاتے تھے, سب سے بڑی چیز قوم کی آہ اور بددعا. قوم نے موقع دیا کہ آپ کو حکومت دی, اقتدار دیا اور آپ کو موقع دیا. آپ نے کیا کیا؟ مطلب آپ پیسوں کو اس طرح سے آپ نے استعمال کیا. ایک ڈیولپمنٹ نہیں, اس کراچی میں 2 روڈیں بن گئی 10 سالوں میں, شارع فیصل کی اور طارق روڈ کی. اس کے علاوہ آپ کا کیا کام ہے؟ لوگ چلاتے رہے یہاں پر کہ جی چیزیں. آج جو کراچی کے مسئلے پہ آپ بات کری, اس کی وجہ کہ 10 سال تک گورنمنٹ میں, اور مطلب آدمی کھڑے ہو کر یہ بڑی بیسی سے یہ کہہ دے کہ جی ہم نے تو یہ 2 روڈیں بنا دی. دیکھیں یہ معاملات نہیں ہے. آج جب تک یہ بالکل بات صحیح ہے کہ کرپشن کو جب تک آپ کنٹرول نہیں کریں گے اس ملک سے, کراس دی بورڈ کوئی بھی کر رہا ہو. دیکھیں آپ نے مالم جبہ کی بات کی, آپ نے بابر احوان کی, جو بھی لوگ اس میں ملوث ہیں, خواہ وہ گورنمنٹ میں ہے خواہ وہ اپوزیشن میں, آپ زرداری پہ اگر ہاتھ ڈالنے جا رہے ہیں, آپ اگر نواز شریف پہ آپ نے ہاتھ ڈالا ہے, تو پھر آپ کو خواہ وہ پی ٹی آئی میں ہو خواہ وہ کسی بھی جماعت میں, ایم کیو ایم میں, آپ کو ہاتھ ڈالنا پڑے گا. آپ کو جب جا کر آپ چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ورنہ اس وقت جو اوورال ملک کی جو صورتحال تھی, اس میں اس حد تک کرپشن پہنچ گئی تھی کہ آپ جو ہے ڈیولپمنٹ کر نہیں پا رہے تھے. آپ کا جو عام آدمی جو ہے, عام آدمی کو اس بات سے مطلب تھوڑی ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. وہ تو کہتا ہے کہ جی پیٹرول کی قیمتیں کم ہونی چاہیے, مہنگائی کم ہونی چاہیے,
پانی ہمیں ملنا چاہیے لیکن آپ وہ بیسک چیزیں اس کو نہیں دے رہے. علی صاحب اب جو کراچی کے حالات ہیں, جس طرح تجاوزات کے خلاف آپریشن ہوا وہ سیاست کی نظر ہوا, میئر صاحب آئے, پہلے 4 سال جو ہے وہ بات کرتے رہے کہ جی مراد تو لیتے رہے لیکن ساتھ ساتھ وہ رونا بھی روتے رہے اختیارات کا. اب 4 سال بعد ان کو یاد آیا کہ جی میری اور جو میری جماعت ہے وہ بدنام ہو رہی ہے, استعفیٰ لے لیں. بات صرف اتنی ہے کہ آپ لوگ الزام تراشی بھی کرتے ہیں, وزارتوں کے مزے بھی لوٹتے ہیں. پھر اب ارشد وورث صاحب ادھر چلے گئے, ارشد وورث صاحب پہلے ڈپٹی میئر تھے, ان سے بات کرو تو وہ سارے کچے چٹے کھول دیتے ہیں. یہ کیا چیزیں چل رہی ہیں, معاملات کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ تجاوزات کے لیے آج انہوں نے بات کی 2000 دکانوں کو ہم متبادل دینے کے, پہلے کیوں نہیں کیا آپ لوگوں نے؟ دیکھیں سب سے پہلے میں عرض کروں کہ جب تجاوزات کے خلاف آپریشن تھا وہ میرے خیال سے سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد جو ہے وہ ایگزیکیوشن باڈی کی ایم سی تھی, تو الٹیمیٹلی میئر از ریسپانسبل. تو میئر نے ایگزیکیوشن کی اسٹارٹ کی اور اس میں پیپلز پارٹی جو صوبائی حکومت ہے, دے ور آن بورڈ. ٹھیک ہے, رائٹ فرام دا فرسٹ ڈے دے ور آن بورڈ. ٹھیک ہے. اور تجاوزات کے خلاف سپریم کورٹ نے ایک تو کراچی ایشو پہ تو یہ بات کی تھی, اور پھر اس کے علاوہ لاہور میں بھی یہی کام ہوا, اینٹی انکروچمنٹ پہ تو لاہور میں بھی کارروائی ہوئی ہے. تمام جگہ مطلب پورے ملک میں یہ ویو چلی کہ جی انکروچمنٹ جہاں پر بھی ہے اس کو ریموو. کراچی ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے, سب سے پہلی بات. دوسری بات یہ کہ یس آئی اگری کہ یہاں پر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, یہاں پہ بہت سارے ایسی بزنس کمیونٹی ہے. اب وہ مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ 2 طریقے کی تجاوزات جنریٹ ہو رہا ہے نا, اس میں چھوٹے تاجروں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک وہ کہ جو انکروچ کی بھی جگہ تھی, ایک وہ کہ جہاں پہ کے ایم سی نے لیز دی, وہ گیہوں کے ساتھ گن بھی پسا ہے نا, وہ تو سب کو پتہ ہے. سیم تھنگ ہے. بالکل. اس میں ہوا یہ کہ ان کو اکوموڈیٹ تو کرنا ہے نا, کہیں نہ کہیں کرنا تھا. ہمارا بھی ذاتی خیال یہ ہے کہ پہلے ان کو اسی طرح اکوموڈیٹ کر دیا جاتا, اس کے بعد یہ کارروائی کرتی جاتی. بٹ بہرحال سپریم کورٹ کے آرڈرز تھے, ان کو امپلیمنٹ ان کو ایگزیکیوٹ کرنا تھا, ورنہ وہ دوسری طرف چلی جاتی باتیں. تو اس لیے یہ سلسلہ چل پڑا. مگر بہرحال پاکستان نے پہلے جو 3400 دکانیں تھی اس میں سے 2000 کا آلریڈی ایگری کر لیا ہے. اور پھر کل سعید غنی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی میئر کراچی کی, تو اس پہ انہوں نے ایگری کیا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو, جتنے بھی تاجر ہیں جو کہ کے ایم سی کی لیز پہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ تمام کو اکوموڈیٹ کریں گے. یس, جو نالے پہ بیٹھا ہوا تھا یا کسی فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا تھا تو دیٹ از دوسرے اینڈ پہ آ کے دیکھیں تو بہرحال نقصان ہوا اس کا, اس تاجر کا, مگر وہ بیٹھا ہوا غلط جگہ پہ تھا. تو ان دونوں چیزوں کو دیکھنا ہوگا, تھوڑا سا فرق کرنا ہوگا ہمیں تجاوزات کے خلاف آپریشن میں. چلیں جی, فرق تو کرنا ہوگا, لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ کراچی کے عوام نے جب بھاری مینڈیٹ دیا پاکستان پیپلز پارٹی کو, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے اتحادی وہ لوگ بنائے جن کو وہ ماضی میں دہشت گردی کی جماعت کہتی رہی, ایم کیو ایم سے انہوں نے اتحاد کیا. اب یہ اتحاد انہوں نے کیوں کیا؟ کیا ان کو اپنے نمبر گیم پورے کرنے تھے, یا واقعی وہ کراچی کے معاملات کو سندھ میں اور کیپٹل میں وہ ملک کے معاملات کو سیٹل ڈاؤن کرنا چاہتے تھے, اس کو ایڈریس کرنا چاہتے تھے؟ بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے نئے پاکستان کی, وہ تو بن گیا مگر شہر قائد کے حالات کب بدلیں گے, اس پر ہی میں تمام پولیٹیکل پارٹیز جو میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ان سے یہی سوال کا جواب جاننے کی کوشش کری ہوں. آصف حسین صاحب, آپ کے ڈپٹی میئر تھے, اور کون کون سے ایسے معاملات تھے, مصطفیٰ کمال صاحب میئر رہ چکے ہیں, کون کون سے ایسے جو ایشوز ہیں, مین ایشوز جو ہیں ان کو نہیں ایڈریس کیا گیا, وہ تو سب کو پتہ ہے, مگر ان کا حل کیا ہے, مسائل کا حل کیا ہے, آپ لوگ کو تو صحیح پتا, اور کون ذمہ دار ہے اس میں؟ دیکھیں جی, بہت سی چیزیں ہیں جس میں میں نے کہا نا کہ بیسک جو چیزیں ہیں اس کو تو فوری کرنے کی ضرورت ہے. آپ سڑک اور ریلوے کی طرف جا رہے ہیں, بالکل ضرورت ہے. اس شہر میں ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے, پانی بیسک چیز ہے, پانی ہے ہی نہیں شہر میں. لیکن دوسری طرف شہر میں پانی نہیں ہوتا, اور جب ٹینکر بھر بھر کے جا رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کو تو نظر آ رہا ہوتا ہے. اس کو تو کنٹرول کر سکتے ہیں شارٹ ٹرم میں آپ ان چیزوں کو تو کر سکتے ہیں. آپ ایک طرف جو کہتے ہیں جی کے سی کا جو نظام ہے یہاں پر آج سے تو نہیں ہے, لوگ عرصے سے احتجاج کر رہے ہیں, اوور بلنگ کا میٹر ہے عرصے سے, فیڈرل گورنمنٹ کا ڈومین ہے. اسی طریقے سے لوکل گورنمنٹ جو ہے, آپ جب یہ کہتے ہیں کہ جی لوکل گورنمنٹ میں کچرا کون سا اتنا بڑا مسئلہ ہے, جو گورنمنٹ کچرا نہیں اٹھا سکتی, مطلب وہ گورنمنٹ اٹھانے کے لیے اگر وہ پروجیکٹ کسی کو دے رہی ہے, اب چائنا کو دے رہی ہے, آپ سوچیں چائنا کو دینے کے باوجود بھی سارے لوکل یہاں کے کام کر رہے ہیں اس میں, اور انہوں نے خود ایڈمٹ کر لیا اس بات کو کہ جی ہم اس چیز کو پراپر نہیں کر سکتے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ فوری طور, لیکن گورنمنٹ کی پرائرٹی تو ہو نا. اب شارٹ ٹرم میں کیا ہونا چاہیے تھا, لانگ ٹرم میں کیا ہونا چاہیے تھا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے آپ توقع لگا کے بیٹھیں, آئندہ 10 سال بھی بیٹھے رہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. لیکن اب جو ذمہ داری ہے وہ تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی ہے نا, کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے وعدہ کیا تھا کہ فیڈرل کو, خان صاحب یہاں پہ جب آئے تھے تو انہوں نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہ اب جی ہم اس کو کریں گے. تو جو کچھ چیز ٹرانسپورٹ گرین سروس آپ شروع کر رہے ہیں, آپ جو ہے وہ اورنگی ٹاؤن سے جو ہے وہ بسیں شروع کر رہے ہیں, اگر آپ اورنج لین, تو اگر آپ
फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट के आश्रय में बैठे रहेंगे, वो तो 10 बसें उन्होंने नहीं दी, अभी भी नहीं देंगे। तो फेडरल गवर्नमेंट फिर प्रोजेक्ट को ज़ाया क्यों कर रहा है? भला उसको फंडिंग करे ना। अब फंडिंग करने की आप कहते हैं पैसे, भाई इस शहर को अगर आप हिसाब लगाएं तो एडीपी में 100 अरब रुपए आपको हर सूरत में सालाना मिलने चाहिए। एनएफसी आप दे नहीं रहे करसे से 2015 से। आप एनएफसी के जो पैसे हैं वो दें कि भाई शहर में तो काम नहीं हुआ 10 साल से ना फेडरल गवर्नमेंट ने फंडिंग की है। तो फेडरल गवर्नमेंट से ज्यादा होप है, ज्यादा वो है। अब आप अगर फेडरल गवर्नमेंट भी नहीं करेगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी सऊदी अरब की बात करते हैं, फिर आज स्टेटमेंट आई हुई है कि वजीर खजाना साहब की कि वो सूद पर पैसे ले रहे हैं। हम कभी यूएई से प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, कभी चाइना से बात कर रहे हैं, कभी कहाँ, और आवाम पर आप लोग मिनी बजट भी लेकर आ रहे हैं। भाई आपके आने से पहले ना बानी का बहरान तो था ही था, आपके आने के बाद जो वो तजावुजात, चलो वो सुप्रीम कोर्ट के काम पर गैस चली गई सिंध से, वो उसका जिम्मेदार गुलाम सरवर साहब आए थे। क्या किया, क्या मामलात हुए? आप देखें सीएनजी स्टेशंस पे क्या मसला है। हालांकि आईनी तौर पर सिंध का ज्यादा हक है, यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है सिंध गैस। देखें, बात जो है बड़े सारे इश्यूज हैं कराची के, ये देरी न मसाइल हैं। कैसे फेडरल गवर्नमेंट, जैसे आसिफ भाई बात कर रहे हैं, इसको कोप अप करेगी, ये करेगी, अभी प्लान कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले बिल्कुल ओपनिंग में आपको कहा कि कराची टास्क फोर्स बनाने का मकसद ही यही था कि हमें पता था कि सिंध गवर्नमेंट नहीं, टास्क फोर्स ये कब तक क्योंकि हमारे पास आप देखिए 4 महीने होने वाले, 6 महीने हो जाएंगे, सिंध हुकूमत की, और हमें पता है कि वो नहीं करने देगी, इसलिए हमने ऑल्टरनेट किया। हमने ऑल्टरनेट किया। अभी आपको मिसाल दे रहा हूँ ना, जैसे ऑरेंज लाइन है, बाकी प्रोजेक्ट्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट के फंडेड थे। ये इसमें पिछली हुकूमत देगी कि जी ऐलान कर दिया और पता चला एनएफसी अवार्ड हम जब तक नहीं देंगे जब तक सिंध गवर्नमेंट पीएफसी अवार्ड का ऐलान नहीं करेगी। क्योंकि पहले ये यही करते रहे हैं कि ये एनएफसी अवार्ड लेके खाते रहे हैं और नीचे डिवॉल्व नहीं करते रहे। ये किया है इन्होंने। अब हम इनसे शर्त लगाएंगे कि आप नहीं लगाएंगे, हम कहेंगे ना, आप लोग ये नहीं करेंगे तो इदारों को चेक नहीं करेंगे, पैसा जाता रहेगा ना, ऐसे ही जाता रहेगा। अभी किसके पास है, केडीए किसके पास है? अभी एजीपी रिपोर्ट है कि जी 3.5 अरब रुपए जो है एक साल में पिछली हुकूमत जो है सिंध गवर्नमेंट खा गई। तो क्या आप इसलिए देते रहे? क्या ऐसे के 2 प्रोजेक्ट होते हैं, एक होता है लोकल गवर्नमेंट का और एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट का। अगर आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कोई रिजर्वेशन है तो लोकल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट तो आप देंगे ना। अब S3 जो है लोकल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है ना, पानी का मसला, कराची का सेवरेज का मसला, K4 पानी का मसला है, जो है वो लोकल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। आपको जो लोकल गवर्नमेंट के उसकी तो फंडिंग करें, उसकी फंडिंग हो रही है ना, KIDCL की जरिए हो रही है। बड़े सारे मिसाल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्निक में एक प्रोजेक्ट फंसा हुआ था बड़ा, कराची का मैं समझता हूँ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। 500 बेड का अस्पताल कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, और वो किस वजह से फंसा हुआ तो बड़ी लंबी डिटेल है। उसको अप्रूव किया अभी एक्निक में जो है मीटिंग जो उसमें अप्रूव किया 500 बेड का अस्पताल जामिया कराची के अंदर। अब इस तरह के प्रोजेक्ट फेडरल गवर्नमेंट उसको टेक ऑन कर रही है, उसको फंड कर रही है। लेकिन आपको ये चीज समझने की बहुत सारी जगह सिंध गवर्नमेंट आके रोड अटका रही है। आपने कहा ना कि प्रायोरिटीज को सेट करने की जरूरत है। आप लोगों को कराची को S3 जो है वो उसकी फंडिंग हो गई है एडीपी में, हमारे फेडरल गवर्नमेंट ने उसको एक्निक में अप्रूव कर दिया S3 का। अच्छा, वो कब तक मिलेगा? देखिए इस तरह के काफी सारे प्रोजेक्ट जो है वो अभी एक्निक से अप्रूव हो चुके हैं। उसके एग्जीक्यूशन में जो है अभी 1 से 2 महीने लगेंगे। उसकी काफी चीजें जो हैं ये फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कराची पैकेज में अनाउंस हो चुके, आगे बढ़ चुकी हैं। तो अभी वो PC1 बनेंगे, बहुत सारे उसको रिवाइज होंगे, एग्जीक्यूशन भी हुई है, उस पे जो है वो स्टोन ब्रेकिंग भी सेरेमनी हुई है। 2 प्रोजेक्ट्स ऐसे हुए हैं जो फेडरल फंडेड है, जिसमें हम बात कर रहे हैं साइट की एक रोड है जिसमें से ऑरेंज लाइन है, क्या कहते हैं वाटर की लाइन है, ठीक है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 3 फ्लाईओवर्स की ऐसे प्रोजेक्ट माजरत के साथ हम बहुत अरसे से सुनते हुए आ रहे हैं। नहीं उस पे काम अमल दरामद नजर कहां आया? अनाउंस होते थे जैसे मैंने जामिया कराची आपको मिसाल दी है, ये पहले ऐसे अनाउंस हुआ, आपने शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर को फिर भी बना दिया, लेकिन सूबाई हुकूमत जो हमारी है ना, हमारे मुराद अली शाह साहब, उन्होंने सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया। पहले कायम अली शाह साहब थे, अब मुराद अली शाह साहब, वो खुद फंसे हुए अभी अनवर मजीद के मामला में। जमीलुद्दीन आली का एक शेर है कि सुना है बेघरों की बहाली के वास्ते कागज पे कुछ मकान बनाए गए तो हैं। तो ये मुझे वैसे ही लग रहा है कि वो कागज के ऊपर देखिए बात सुनिए, आज रेस्क्यू करने की जरूरत है ना शहर को। और पीटीआई के मामलात, इख्तलाफात कुछ ना कुछ हमें नजर आते रहते हैं, सुनाई देते हैं। एमकेएम के अपने अंदर यकजहती नहीं है। जब आप लोगों में यूनिटी नहीं होगी, आप लोग सिंध में अपोजिशन में यूनिटी नहीं होगी, तब आप कैसे सिंध हुकूमत का, अपोजिशन का काम होता है हुकूमत का मुतबादल, उनकी परफॉर्मेंस पे कड़ी नजर रखना, उनको बताना यहाँ गलत है वहां गलत है। मसला ये कि आप लोगों के अपने डिस्प्यूट है, आप लोगों ने जिसका डोमेन नहीं था उसको मिनिस्ट्री क्यों दे दी?
خالد مقبول صاحب 1-2 منسٹری اس پہ بھی وہ ناراض ہو رہے ہیں. دیکھیں وہ تو چوائس ایم کیو ایم کی تھی کہ انہوں نے کیا منسٹری دینی ہے, لیکن وہ اچھا وہ ان کی چوائس تھی, آپ لوگوں نے نہیں دی. نہیں, ایم کیو ایم کی چوائس تھی کہ تو خالد مقبول صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ میں تو ڈاکٹر تھا, مجھے آئی ٹی کا منسٹر بنا دیا. اس میں ایک میں پہلے اس سے پہلے والی بات کا میں جواب دیتا ہوں. این ایف سی کے حوالے سے بالکل رائٹ ہے سندھ کا, اس کو رائٹ ملنا چاہیے, مگر یہاں پرابلم یہاں آتی ہے, یہ آتی ہے کہ جب شہر کراچی کی ہم بات کرتے ہیں, اربن سندھ کی بالخصوص میں بات کروں, ناٹ جسٹ کراچی, تو اس میں جب ایگزیکیوشن اینڈ پہ آتے ہیں تو وہاں پہ ہم چیزیں دیکھ رہے نہیں ہوتے. اسٹینڈ اسٹل کی پوزیشن میں چیزیں موجود ہیں, ڈیٹیریٹ ہو رہی ہیں اور خرابی کی طرف جا رہی ہیں. یہی ایک وجہ تھی کہ این ایف سی ایوارڈ ایز پر 18 امینڈمنٹ کے بعد جو ہے وہ صوبے کا حق تھا نہیں مل رہا, بالکل صحیح بات ہے. بٹ اس کے باوجود 1.143 ٹریلین روپیز کا سندھ گورنمنٹ اسٹل وہ بجٹ دے رہی ہے, کیونکہ 243 بلین کراچی اس میں آلریڈی پروونشل ایکسچیکر میں ڈال رہا ہے. ایک شہر جو پروونشل ایکسچیکر میں 243 بلین ڈالتا ہے, فیڈرل ایکسچیکر میں وہ 1500 بلین ڈالتا ہے. اور اس کے بعد میں فیڈرل کی طرف سے بھی یہ بات کہوں گا اور پروونشل سائٹ پہ بھی کہوں گا کہ جس انداز سے کراچی کو فنڈ کیا جانا تھا, ان پہ پیسے لگائے جانے تھے, بہرحال نہیں ہوئے. کراچی کو ایک میسو ڈیولپمنٹ پلان کی ضرورت ہے, چیزیں موجود ہیں. اس گفتگو سے تو ایک بات کا اندازہ ہوتا ہے, پھر وہی آنرشپ کی بات ہے. مطلب آنرشپ کوئی کون لے گا, کوئی تو کھڑا ہو نا. یہ 5 جماعتیں کراچی میں, 5 جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, ایم کیو ایم, جماعت اسلامی, پی ایس پی اور جی ڈی اے, اور 6 جماعتیں. بلکہ اب آپ دیکھیں کراچی کا حال کیا ہوا ہے اس وقت. ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ ہے ایک دوسرے کا کہ جب کوئی ایک دوسرے پہ بھروسہ نہیں کر رہا, فیڈرل انٹروین نہیں کر سکتا جی 18ویں ترمیم میں, یا فنڈنگ نہیں کریں گے, صوبائی گورنمنٹ بنائے گی نہیں, ایم کیو ایم کہے گی جی میرے پاس اختیارات نہیں ہیں. میں کہتا ہوں بات اختیارات کی بات نہیں ہے, بات ہے کردار کی. آپ کو کریکٹر شو کرنا پڑے گا. یہ کراچی جس عذاب میں پڑا ہے اس کے لیے آپ کو پالیسیاں بنانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے امپلیمنٹ کرانے کی. مطلب کس کی آپ کو اپنی چیز کرانی ہو تو آپ کر لیتے ہیں, فوراً 2 منٹ ہو جاتی ہے. بلکہ ارسلان صاحب ہم تو بہت سارے اور ایشوز سے, مطلب مین ہم نے جو فنگر ٹپس پہ گنے ہوئے, آپ کے پارکنگ کا ایشو, وہاں پہ آپ دیکھیں مافیا بن گئی ہے. میں کتنی دفعہ جاتی ہوں, میں لڑتی ہوں وہاں پہ, چٹیں بنائی نہیں ہے, 50 روپے پارکنگ لے رہے ہیں, ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. غریبوں سے بھتہ لیا جا رہا ہے. رکشے, ابھی میں آئی ہوں, رکشوں کی پوری, کل تک کوئی رکشہ نہیں تھا, آج 25-30 رکشے لگے ہوئے. کس کے کیسے لگ گئے مجھے بتائیں. یہ چھوٹے چھوٹے ایڈریس معاملات کو کون ایڈریس کرے گا؟ بالکل صحیح کہا کہ میں سمجھتا ہوں ویسے کہ بالکل ہمارے پانی کا بحران ہے, جو صحیح چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ میئر صاحب کو جو مین مدعا عدالت میں جب کیس چل رہا تھا اس میں اٹھانا تھا, میں سمجھتا ہوں انہوں نے صحیح طریقے سے اس کو پریزنٹ نہیں کیا کراچی کے مقدمے کو. تو کچھ سالوں کے لیے آتے ہیں, یہ جو بالکل بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے کے ایم سی کے اندر, کے ایڈمنسٹریشن کے اندر, جو بھی آتے رہے, انہوں نے پہلے ٹھیے خود لگوائے, عوام سے پیسے لیے, پھر جو ادارے میں جو ملازم تھا وہ ملازم پہلے 50 روپے لیتا تھا, اب مجھے پتا چلا ہے وہ ٹھیے لگانے کے اب دن کے 150 روپے لے رہا ہے, تو اس کی تو دہاڑی بن رہی ہے, ٹھیے واپس لگ رہے ہیں. چائنا کٹنگ کا معاملہ ہے, بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی وائلیشن ہے, ابھی ان لوگوں کو پکڑے جن کے یہ لوگ تھے نا اس وقت. دیکھیں یہ سارے سسٹم کا فلو ہے نا. اس ملک میں مردم شماری سپریم کورٹ کے کہنے پر, بلدیاتی الیکشن سپریم کورٹ کے کہنے پہ, انکروچمنٹ کے توڑ پھوڑ سپریم کورٹ کے, ریاست آپ کو کہیں کہاں نظر آتی ہے؟ ریاست نہیں ہے نا. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ مطلب ڈیم بننے سے لے کے ہر چیز سپریم کورٹ انیشیٹو لے گا. وہی ہے کہ جیسے نیب والے جو ہے اینٹی کرپشن بھی دار ہے سندھ میں, کہ وہی سب سے زیادہ کرپشن کر رہا ہوتا ہے. یہاں پہ جو اینٹی انکروچمنٹ والا ہے وہی انکروچمنٹ کر رہا ہوتا ہے. تو کیسے چلے گا نظام؟ ایسے نہیں چل سکتا. آپ بتائیں نا کیسے چلے گا, آپ اقتدار میں بھی, آپ یہاں پر بھی. اس میں پولیٹیکل انفلوئنس بھی ہے اداروں میں, چاہے وہ اینٹی انکروچمنٹ ہو, 18ویں ترمیم کا معاملہ ہے, این ایف سی کا ایوارڈ کا معاملہ ہے نا, اتنے سارے بریجز ہیں, آپ جب اس کو ختم نہیں کریں گے بالکل اوپننگ میں نے کہا نا کہ کراچی پیکج میں کراچی ٹاسک فورس تھا نا, پتا تو ہے کہ نہیں پتا. لیکن ہم تو یہ سوچ کے آتے نا ہم سندھ حکومت بھی بنائیں گے. اب اس کا مطلب تھوڑی کہ ہم نے الیکشن سے پہلے یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ اپوزیشن میں آ کے ہم یہ کام کریں گے. لیکن آپ نے یہ بھی تو کہا تھا کہ 100 دن میں ہم کراچی کے معاملات کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ابھی اگلے 2 ہفتے میں کراچی پیکج کا اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے. ہمارے جو خسرو بختیار صاحب ہیں وہ آ رہے ہیں اسد عمر کے ساتھ بیٹھ کے کراچی پیکج اناؤنس. تمام مہمان کا میں بالکل دعا کر لیجیے, اجتماعی دعا کر لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کراچی کے حال پر رحم کرے. بہت شکریہ. فیڈرل سے امید لگا سکتے ہیں, سندھ گورنمنٹ تو کچھ نہیں کرنے والی. ابھی سندھ ذرا اپنے بکھیڑوں سے تو نکلے, سندھ حکومت تو آگے بھی بات کریں. ناظرین بالکل ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ معاملات اختیارات کا نہیں, یہ معاملات ہے صلاحیت کا اور نیت کا. شازیہ خان کو پروگرام سے اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.